बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। रिसेस बेल बजी तो सब बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगे। जो बच्चे पहले क्लासरूम्स में शराफत का मुजाहरा किए खामोश बैठे थे, अब वो भी हल्ला गुल्ला कर रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। मैं भी ग्राउंड में आकर बेंच पर बैठ गई। मैं बहुत उदास थी। कुछ दिन पहले मेरे अब्बू की वफात हो गई थी और मुझे इस बात का बहुत सदमा था। मैं इस वक्त दूसरी जमात में थी। मेरे लंबे बालों की चुटिया मेरी कमर से नीचे आ रही थी। इससे पहले कि मेरी आंखों से आंसू निकलते, मैंने चौंक कर अपने बराबर में देखा। वहां एक बच्चा आकर बैठ गया। उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना था। मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि इस स्कूल में किसी को भी बगैर यूनिफॉर्म आने की इजाजत नहीं थी। तुम परेशान क्यों हो प्यारी? उस बच्चे ने मुझसे पूछा। मुझे उस वक्त बातें करने के लिए किसी की जरूरत थी और वो शायद मुझे मिल भी गया। क्लास में कोई मुझसे बात नहीं करता था, क्योंकि सबने अपने अपने फ्रेंड्स पहले ही बना रखे थे। मैंने उस लड़के से पहले पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने बताया मेरा नाम मीकाल है। मैंने उसे अपना नाम आयरा बताया। मैंने उसे पूछा, तुम यूनिफॉर्म के बिना क्यों यहाँ पर मौजूद हो? लेकिन मेरी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो कहने लगा, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने दोबारा पूछा, तुम क्यों उदास बैठी हो? क्या तुम्हारी कोई दोस्त नहीं? मैंने कहा, नहीं, मेरी कोई दोस्त नहीं। मेरे अब्बू इस दुनिया से चले गए हैं। उनकी याद मुझे उदास करती है। मेरी उदासी की वजह जानकर वो भी बहुत उदास हुआ। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और फिर एक बड़ी सी डेयरी मिल्क चॉकलेट निकाल कर मुझे दी। वो कहने लगा, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैं हैरान रह गई। मुझे तो दोस्त बनाने का वैसे भी बहुत शौक था। मैंने इस बात में सर हिला दिया और उससे चॉकलेट ले ली। चॉकलेट मूड को खुशगवार करती है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी उदासी जायल होती गई और मैं मीकाल से बात करने लगी। मैंने उससे पूछा, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? उसने कहा, मैं किसी भी क्लास में नहीं पढ़ता। फिर तुम स्कूल क्यों आए हो? मैंने उससे पूछा। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और अब रोज आऊंगा। उसकी बात पर मैं मुस्कुरा दी थी। मैं उस दिन बहुत खुश थी कि मैंने दोस्त बना लिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये खुशी कितना बड़ा गम अपने साथ लाने वाली है। मैं घर आई तो यूनिफॉर्म तब्दील किया और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगी। इसके बाद मम्मा कहने लगी, आयरा, जल्दी से आओ, मैं तुम्हारे सर पर तेल लगाकर मालिश कर दूं। मैं सादतमंदी से उठी और जमीन पर बैठ गई, जबकि मम्मा बेड पर बैठी हुई थी। वो मेरे सर में तेल लगा रही थी। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मम्मा, आपको पता है आज मेरा एक दोस्त बना है। उसका नाम मीकाल है। वो बहुत अच्छा है। उसने मुझे आज डेयरी मिल्क भी दी। मैं मम्मा को मज़े से बता रही थी। मुझे इंतहाई खुशी थी कि मेरा दोस्त बन गया। मम्मा ने तेल लगाकर मेरे बालों की लंबी चोटी बना ली। इसके बाद मैं स्कूल का काम करने लगी और फिर रात को सो गई। कल हफ्ता था और मैं बहुत पुरजोश थी कि कल मैं दोबारा अपने दोस्त से मिलूंगी। अगले दिन रिसेस के वक्त मैं उसी बेंच पर बैठकर मीकाल का इंतजार करने लगी। वो आज मेरे लिए तोहफे में फूल लाया था। मुझे फूल बहुत पसंद थे। मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसके हाथ से फूल ले लिया। आज भी वो यूनिफॉर्म के बिना ही आया था। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। आ जाओ आयरा, हम वॉक करते हुए बातें करते हैं। मीकाल के कहने पर मैं उसके साथ टहलने लगी। हम एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे और मुझे उससे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। जब रिसेस खत्म हुई तो सब अपनी क्लासेस में चल दिए। मेरे साथ लीना बैठी हुई थी। वो आज उदास थी। छुट्टी का टाइम होने वाला था, इसीलिए सब स्टूडेंट्स बैग बंद करके बैठे हुए बातें कर रहे थे। मैंने लीना से पूछा, तुम उदास क्यों हो? उसने बताया, मेरी दोस्त सफ़ा ने स्कूल छोड़ दिया है और वो किसी और स्कूल में चली गई है। उसकी बात सुनकर मुझे उससे हमदर्दी महसूस हुई। वो अकेली रह गई थी। मैंने उससे कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुई और हम दोनों ने हाथ मिला लिया। यूं हम दोनों की दोस्ती का आगाज हो गया। उस दिन जब मैं घर आई तो मैंने मम्मा को बताया कि मेरे पास अब दो दोस्त हैं, एक मीकाल और दूसरी लीना। मम्मा भी बहुत खुश थी। वो मेरे बालों की चोटी करते हुए कहने लगी, आयरा, हमेशा अच्छे दोस्त बनाना। मैं उनकी बातों को सुनती जा रही थी। अगले दिन रिसेस के दौरान मैं ग्राउंड में न जा सकी, बल्कि क्लासरूम में ही मैं और लीना आपस में खेलते रहे। यूं ब्रेक का वक्त गुजर गया और मुझे ग्राउंड में जाकर
میکال سے ملنے کا موقع ہی نہ ملا۔ میں لینا سے دوستی کر کے کافی خوش تھی۔ اتوار تھا اور اسکول کی چھٹی تھی، لیکن مجھے اسکول کی اور لینا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے منڈے آ گیا۔ میں پیارا سا تیار ہو کر اسکول آ گئی، لیکن آج لینا نے چھٹی کر لی۔ اس کی اپلیکیشن آ گئی تھی۔ معلوم ہوا کہ اسے آج بخار تھا، اسی لیے وہ نہیں آ سکی۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ جلد از جلد میری دوست کو ٹھیک کر دیں تاکہ وہ اسکول آ سکے۔ بریک کے وقت میں نے سوچا میکال سے مل لیتی ہوں۔ جب میں گراؤنڈ میں آئی تو دیکھا میکال ایک درخت کے پاس کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرا دی اور بینچ پر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا تھا میکال مجھ سے بات کرنے آئے گا، لیکن وہ نہ آیا اور اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا۔ میں تحیر سے اسے دیکھنے لگی، پھر خود ہی اٹھ کر اس تک گئی۔ کیا ہوا میکال؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ جب میں نے اسے دوبارہ پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ مجھ سے؟ کیوں ناراض ہوں مجھ سے؟ میں نے حیرانی سے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کیونکہ تم نے نئی دوست بنا لی ہے، اسی لیے اب میں تمہارا دوست نہیں ہوں۔ یہ سن کر میں اداس ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا تو مت کہو، تم تو میرے بہت اچھے دوست ہو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا اگر تمہیں مجھ سے دوستی رکھنی ہے تو لینا سے دوستی توڑ دو، ورنہ میں تم سے ملنے نہیں آیا کروں گا۔ میکال کی بات سن کر میں بہت افسردہ ہوئی۔ میں نے اس کی خاطر لینا سے دوستی توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، میں لینا سے دوستی نہیں رکھوں گی، لیکن تم مجھ سے ناراض مت ہو۔ یہ سن کر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا میں تم سے اب ناراض نہیں ہوں گا، لیکن تم میرے علاوہ کبھی کسی کو دوست مت بنانا، وعدہ کرو۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تو میں نے بھی وعدہ کر لیا کہ تمہارے سوا کسی کو دوست نہیں بناؤں گی۔ 3 دن بعد لینا اسکول آئی تھی اور آج بھی وہ میرے ساتھ آ کر بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے لینا سے پوچھا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے بتایا کہ میں اب ٹھیک ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کہنے لگی میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ میں نے لینا سے باتیں کی۔ جب میری نظر کلاس روم کے دروازے پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ میکال وہاں کھڑا ہے اور اس کی نگاہوں میں ناراضگی تھی۔ اب وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں ایک بار پھر افسردہ سی ہو گئی کہ میں نے میکال کو ناراض کر دیا۔ میں اسے منانے بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ کلاس میں ٹیچر موجود تھی۔ بریک کے وقت لینا نے کہا آؤ آئرہ باتیں کرتے ہیں، لیکن میں نے اس سے کہا مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں گراؤنڈ میں چلی گئی۔ آج مجھے وہاں کہیں بھی میکال نظر نہ آیا۔ میں کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی اور پھر مایوس ہو کر کلاس میں واپس آ گئی۔ اسکول سے آ کر میں نے ہوم ورک کیا اور اس کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی دوپہر ہو رہی تھی، مجھے خواب میں میکال نظر آیا۔ وہ میرے سے بہت ناراض نظر آ رہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ کل اس کو مناؤں گی۔ میں نے مما سے کہا مجھے آلو والا پراٹھا بنا دیں، مجھے کل اسکول لے کر جانا ہے۔ مما نے فوری کہا وہ مجھے بنا دیں گی۔ مجھے یاد تھا مجھے میکال نے بتایا تھا کہ اسے آلو کا پراٹھا بہت پسند ہے، اسی لیے وہ کھلا کر میں اسے منانا چاہتی تھی۔ صبح صبح ہی مما نے مجھے گرم گرم آلو کا پراٹھا بنا دیا۔ میں اسکول پہنچ گئی اور بریک ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ بریک کے وقت مجھے میکال مل گیا۔ وہ آج بھی منہ پھلائے اس درخت کے پاس کھڑا تھا۔ میں اس کے قریب آئی اور اس سے سوری کرنے لگی۔ سوری میکال، یہ دیکھو میں تمہارے لیے آلو والا پراٹھا بنا کر لائی ہوں، آپ مان جاؤ نا۔ میں اس کے آگے لنچ باکس کرتے ہوئے بولی۔ وہ ابھی تک مجھ سے ناراضگی دکھا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو کیسے مناؤں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بس یہیں وہ پگھلا تھا اور اس نے ساری ناراضگی بھلا دی اور مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ اب وہ میرے ساتھ آلو کا پراٹھا بھی کھا رہا تھا۔ میں نے اس سے ایک بار پھر وعدہ کیا کہ میں لینا سے دوستی نہیں رکھوں گی۔ میں اب روزانہ ہی بریک کے وقت میکال سے ملتی تھی۔ لینا سے بات کرنا میں نے چھوڑ دی تھی، اس سے کبھی کبھی بات ہو جاتی تھی۔ ایک دن وہ کہنے لگی آئرہ تم اکیلی کیوں گراؤنڈ میں بیٹھی رہتی ہو، میرے ساتھ رہا کرو۔ اس کی بات سن کر میں نے اچنبھے سے اسے دیکھا کیونکہ میں اکیلی تو نہیں بیٹھتی تھی بلکہ میرے ساتھ تو میکال ہوتا تھا۔ خیر میں نے اس کی بات پر زیادہ دھیان نہ دیا اور روزانہ میکال سے ملنے لگی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور میں میٹرک میں چلی گئی۔ آج بھی میں اپنی اسی مخصوص جگہ پر سب کی نگاہوں سے دور اس بینچ پر بیٹھ کر میکال سے باتیں کرتی تھی۔ ایک بات تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ انسان تو ہرگز نہیں تھا، اس لیے میرے علاوہ کسی کو نظر بھی نہیں آتا تھا۔ سچ تو یہی تھا کہ میں میکال سے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ میکال، آج میرا اسکول میں آخری دن ہے، اس کے بعد میں کالج میں چلی جاؤں گی، تو مجھ سے کیسے ملنے آیا کرو گے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میرے کچھ دن بعد پیپرز اسٹارٹ تھے۔ اس نے کہا تم فکر مت کرو، میں تمہیں تمہارے گھر ملنے آ جایا کروں گا۔ مجھے لگا وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن
حیرانی کی انتہا تب نہ رہی جب وہ واقعی میرے گھر مجھ سے ملنے آ گیا۔ میں دوپہر کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آئی تھی اور وہ میرے کمرے میں پہلے سے موجود تھا۔ میں نے جلدی سے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ مما نیچے والے پورشن میں صفائی کر رہی تھی۔ میکال، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ مجھے میری بات کا جواب دینے کے بجائے میرے لمبے گھنے بالوں کو دیکھنے لگا جو اس وقت میں نے مکمل طور پر کھول رکھے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا، اپنے بالوں کو کھول کر ہی رکھا کرو، اس میں تم بہت خوبصورت لگتی ہو، اور کبھی ان بالوں کو مت کاٹنا۔ اس کی بات سن کر میں ہنس دی تھی۔ میں نے اسے جلدی ہی اپنے کمرے سے روانہ کر دیا۔ میری اور اس کی دوستی کو 8 سال گزر گئے تھے اور میں نے اس کے علاوہ کبھی کسی کو دوست نہیں بنایا تھا، نہ کسی لڑکے کو اور نہ کسی لڑکی کو۔ آج کل چونکہ میں گھر پر تھی اسی لیے وہ گھر ہی آ رہا تھا۔ میرے پیپرز شروع ہوئے تو میں نے ان میں مصروف ہو گئی۔ میں ایک ماہ کے اندر اندر فری ہو گئی تھی۔ اب رزلٹ آنے میں کافی وقت تھا، تقریباً 4-5 مہینے میں بالکل فری رہی۔ میری خالہ دبئی سے 1 ماہ کے لیے ہمارے گھر رہنے آ گئی۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میں اپنی خالہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ خالہ اپنی بیٹی ماہرہ جو کہ میری ہی ہم عمر تھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں بھی ان سے باتیں کر ہی رہی تھی جب مجھے اپنے سامنے میکال نظر آیا۔ پہلے تو میں ایک دم ڈر گئی، پھر یاد آیا کہ اوہ، وہ میرے سوا کسی کو نظر تھوڑی آتا ہے۔ میں مطمئن ہو گئی، لیکن وہ مجھے کہنے لگا میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ یوں میں نے خالہ سے کہا میں آتی ہوں، اور پھر میں کمرے میں چلی گئی۔ میں نے میکال سے پوچھا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تو تم یہاں سے مجھ سے مل کر گئے تھے۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں کہنے آیا تھا کہ کمرے میں ہی رہا کرو، باہر مت جایا کرو۔ ہیں؟ لیکن کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے سوا کسی اور سے بات کرو۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے سمجھایا میری خالہ آئی ہیں اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں کمرے میں رہا کروں۔ میں خفگی سے بولی تو وہ کہنے لگا ہاں، میں تمہارا دوست ہوں اور میں چاہوں گا تم میرے سوا کسی سے بات نہ کرو۔ امید ہے تم آئندہ خیال رکھو گی۔ یہ کہہ کر وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ مجھے اس پر انتہا کا غصہ چڑھا۔ وہ بہت ہی زیادہ پوزیسو تھا۔ میرا موڈ خراب ہو گیا، اسی لیے میں باہر جانے کے بجائے کمرے میں ہی لیٹی رہی۔ جب تک خالہ یا نہیں وہ میرے عجیب سے رویے پر غور کرتی رہی۔ کبھی وہ دیکھتی میں اپنے کمرے کے دروازے کو کھول رہی ہوں، کبھی دروازے کو دیکھ کر ہنس بول رہی ہوں۔ ایک بار انہوں نے دیکھا میں صحن میں کسی سے باتیں کر رہی تھی، حالانکہ سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس طرح کے عجیب و غریب رویے کو دیکھ کر انہوں نے میری مما سے کہا کہ میرے اوپر دم کروا دیں، کیونکہ خالہ کو لگ رہا تھا کہ مجھ پر کوئی جن عاشق ہے۔ وہ مما سے کہنے لگی آئرہ اتنی خوبصورت ہے اور اس کے بال بھی اتنے خوبصورت ہیں، اسی لیے اس پر کوئی جن یا آسمانی چیز عاشق ہو سکتی ہے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کوئی جن اس کے آس پاس آ بھی گیا ہے۔ مما بھی یہی سوچ رہی تھی۔ وہ خالہ سے کہنے لگی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ اب آئرہ اکیلی رہنا پسند کرتی ہے۔ مما خوفزدہ ہو کر بولی۔ اس طرح 1 مہینہ گزر گیا اور خالہ اپنی بیٹی کے ساتھ واپس اپنے گھر لوٹ گئی۔ میں انہیں بہت یاد کرتی تھی اور ان کے جانے سے میں بھی اداس ہو گئی تھی۔ میکال کی وجہ سے میں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزار نہیں پائی تھی۔ ایک دن مما نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی آئرہ آؤ میں تمہارے بالوں کا پیارا سا ہیئر کٹ کر دوں۔ میری مما پارلر کا کام بھی کرتی تھی۔ میں ان سے کہنے لگی حیرت ہے مما، آپ تو پہلے مجھے کبھی بال کاٹنے نہیں دیتی تھی اور اب خود ہی کاٹ رہی ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ لمبے بال جس طرح انسانوں کو اچھے لگتے ہیں نا، اسی طرح جنات کو بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم پر کوئی جن عاشق ہو، اسی لیے تمہارے بال کاٹنا چاہتی ہوں۔ مما کی بات سن کر میں اداسی سے سوچ کر رہ گئی۔ میرا تو پہلے ہی ایک جن دوست تھا جو مجھ پر شاید عاشق ہوا پڑا تھا، اسی لیے تو چاہتا تھا کہ میں صرف اس کی ہو کر رہوں۔ میں مما کے پاس بیٹھ گئی۔ مما نے میرے بال کاٹنا شروع کیے۔ پہلے میرے بال کمر تک آتے تھے اور اب کمر سے کافی اونچے ہو گئے تھے۔ مما نے میرے بالوں کے اسٹیپ کٹنگ کر دی تھی۔ جب میں نے خود کو شیشے میں دیکھا تو میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے مما کی بہت تعریف کی۔ وہ بہت اچھی کٹنگ کرنا جانتی تھی۔ خود کو بھی انہوں نے فٹ اور جوان رکھا ہوا تھا۔ کہیں سے بھی وہ میری ماں نہیں لگتی تھی، بلکہ بڑی بہن ہی لگتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی یہ کٹنگ اب میکال کو دکھاؤں گی، اس کو بھی یہ ضرور پسند آئے گی۔ مما مجھے اکثر کہتی تھی کہ اکیلے نہ سویا کرو بلکہ میرے ساتھ سو جایا کرو، لیکن میں ان کو منع کر دیتی تھی کیونکہ مجھے اکیلے سونے میں بہت مزہ آتا تھا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میکال بھی تو ملنے آتا تھا۔ آج میرے کمرے میں جب میں آئی تو وہ وہیں موجود تھا۔ اس وقت میرے بال کھلے ہوئے تھے۔ میں نے کمرے کی کنڈی لگائی اور بیڈ پر بیٹھ کر کہنے لگی دیکھو میکال، میرا نیا ہیئر کٹ کیسا لگ رہا ہے؟ میری بات سن کر وہ دانت پیس کر ضبط سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے کرختگی کے مارے دھواں سا نکل رہا تھا۔ کس نے کاٹے ہیں تمہارے بال؟ اس نے پوچھا۔
میں نے کہا مما نے دیکھا تمہیں بھی میرے بال پسند آئے نا؟ میں مسکراتے ہوئے بولی۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ چلا کیوں گیا۔ پتہ نہیں، میکال کو کبھی کبھی کچھ ہو جاتا ہے، میں تو خود ہی سمجھ نہیں پاتی۔ اگلے دن ماما ناشتہ بنا رہی تھی کہ مجھے ان کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں کچن میں بھاگ گئی۔ ماما کے دونوں ہاتھ جل گئے تھے۔ میں پریشانی سے جلدی سے ہاتھ پر لگانے کے لیے ٹیوب لے آئی۔ ان کے ہاتھ کافی جل گئے تھے، ہاتھ سرخ پڑ گئے تھے۔ ماما کو ہنوز درد ہو رہی تھی۔ ماما، آپ کے ہاتھ کیسے جل گئے؟ میں نے ماما سے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی مجھے خود ہی پتہ نہیں چلا، میں تو خود حیران ہوں۔ میری نظر اپنے پہلو میں پڑے میکال پر پڑی۔ وہ میرے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا اپنے بال کبھی مت کٹوانا، لیکن تمہاری ماں نے تمہارے بال کاٹ دیے، اسی لیے بس چھوٹی سی سزا دی ہے ان کو۔ پریشان نہ ہو، مریں گی نہیں یہ۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میکال نے کیا کیا ہے۔ میں بے ساختہ رونے لگی تھی۔ میں نے ماما سے کہا کہ فوری ہاسپٹل چلیں۔ یوں میں ان کو ہاسپٹل لے آئی اور وہاں ان کے ہاتھ پر دوا لگوائی گئی اور پٹی کروا کر ہم گھر آ گئے۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ماما ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب چونکہ ان کے ہاتھ جل گئے تھے اور پٹی بھی بن گئی تھی تو وہ کھانا نہیں بنا سکتی تھی۔ میں نے واپس آ کر ناشتہ بنایا اور ماما کو دیا۔ میرا میکال کی وجہ سے ناشتہ کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن ماما کی وجہ سے مجھے زبردستی کھانا پڑا۔ میرا سارا وقت ماما کے پاس بیٹھی رہی اور اپنے کمرے میں نہیں گئی۔ ویسے بھی میں میکال کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ 2 دن میں نے ماما کے پاس گزارے اور اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دیکھا میرے کمرے کے بیڈ پر گلاب کے ڈھیروں پھول پڑے ہوئے تھے اور ان پھولوں کے درمیان ایک ڈیری ملک چاکلیٹ بھی پڑی ہوئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا چاکلیٹ کو پھولوں سمیت ڈسٹ بن میں پھینک دوں، لیکن میں یہ کر ہی نہیں پائی کیونکہ مجھے چاکلیٹ اور پھول بہت پسند ہے۔ میں نے دیکھا ان کے درمیان ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی پڑا تھا جس پر اردو میں لکھا تھا، مجھے معاف کر دو۔ یہ پڑھ کر بے ساختہ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچانک مجھے اپنی آنکھوں میں کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ بہت مسکرا رہی ہو؟ وہ میری آنکھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ وہ میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اپنی آنکھوں میں سے اس نے ہاتھ ہٹائے اور اس کی جانب موڑی۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا میکال، میری ماں کے ساتھ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے احساس دلایا۔ اس نے میرے ہاتھ تھام لیے اور کہنے لگا تمہاری ماں کو بھی تمہارے بال نہیں کاٹنے چاہیے تھے، تمہیں معلوم تو تھا مجھے تمہارے لمبے بال پسند ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے کہا دیکھو میکال، مجھے اپنے لمبے بال سنبھالے نہیں جاتے تو بس اس وجہ سے مما کے کہنے پر کٹوا دیے، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اب کوئی ایسی حرکت کبھی نہیں کرو گے جو میرے لیے تکلیف کا باعث بنے، پھر ہی میں تمہیں معاف کروں گی۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے بھی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ کر مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ اب کبھی کچھ ایسا نہیں کرے گا جو میرے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ بس میں نے اسے معاف کر دیا۔ میں نے چاکلیٹ کا ریپر کھولا اور آدھی چاکلیٹ اسے دی اور آدھی خود کھا لی۔ اکتوبر شروع ہو چکا تھا اور آج میرا کالج میں پہلا دن تھا۔ یہ کالج میرے گھر سے کافی دور تھا اور آنے جانے کے لیے مما نے وین لگوا دی تھی۔ اسکول میں میکال کے ڈر سے میں نے کسی سے دوستی نہیں کی تھی اور نہ دوست بنائے تھے، لیکن یہاں کالج میں میکال نہیں تھا، اسی لیے میں یہاں دوست بنا سکتی تھی۔ یہاں کو ایجوکیشن تھی، لڑکے لڑکیاں کلاس میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ میری دوستی ایک لڑکی نایاب سے ہو گئی۔ یوں ایک ہفتے میں ہمارے گروپ میں 2 لڑکیاں اور 3 لڑکے بھی شامل ہو گئے، یعنی ہم ٹوٹل 7 لوگ تھے۔ ہم ایک ساتھ بہت مزہ کرتے تھے۔ تینوں لڑکے بہت اچھے تھے اور ہم سب ایک دوسرے کی عزت کیا کرتے تھے۔ 1 مہینے میں ہماری دوستی بہت گہری ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہاں میکال نہیں تھا، ورنہ میں کسی سے دوستی ہی نہیں کر پاتی۔ میں اب جب گھر آتی تھی تو بہت خوش رہتی تھی۔ ایک دن میکال نے بھی میرے چہرے پر الگ سی مسکراہٹ پر غور کیا اور مجھے کہنے لگا، خیریت ہے عائرہ؟ آج کل بہت مسکرا رہی ہو، لگتا ہے کالج میں دوست بنا لی ہے کوئی تم نے، اور اس کی یادوں میں کھو کر تم خوش ہو۔ میکال کی بات سن کر میں نے خود کو نارمل کیا اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ میکال، میں نے تمہارے سوا کبھی کسی کو دوست نہیں بنایا، میں تو اس لیے خوش ہوں کیونکہ مجھے پڑھائی کا بہت مزہ آ رہا ہے کالج میں۔ میں نے جھوٹ اس لیے بولا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میکال میرا پیچھا کرتے ہوئے کالج آ جائے اور وہ میری دوستوں سے میری دوستی توڑوا دے۔ میکال نے میری بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری دسمبر میں سالگرہ تھی۔ میں پہلے تو سوچ رہی تھی کہ اپنے دوستوں کو گھر بلا لوں گی، لیکن اب میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا تھا۔ میکال کی وجہ سے میں کسی کو گھر نہیں بلا سکتی تھی۔ میکال چلا گیا تو میں نے اپنا فون اٹھا لیا۔ واٹس ایپ پر ہم 7 دوستوں کا گروپ بنا ہوا تھا، وہاں ہم سب باتیں کرتے تھے۔ اس وقت صرف دانیال آن لائن تھا، اسی لیے میں اسی سے باتیں کرنے لگی۔ نومبر آ چکا تھا۔ ایک دن اتفاق سے ہمارے گروپ میں
सब ने छुट्टी कर ली, सिर्फ मैं और दानियाल ही थे। हमने लेक्चर बंक किया और ग्राउंड में घूमने लगे। वैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि इन पांचों ने हमें बताए बगैर छुट्टी कर ली? मुझे तो गुस्सा आ रहा है सब पर, मैंने अफसुर्दगी से कहा। दानियाल मुझे कहने लगा, तुम तो सुबह से इस बात पर अफसोस किए जा रही हो, लगता है तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा, वरना तुम उनके ना आने का शोक मनाती रहोगी और मेरी बात अधूरी रह जाएगी। दानियाल की बात पर मैं नासमझी से उसे देखने लगी। कौन सा सच? मैंने पूछा। उसने बताया, हम सब ने प्लान बनाया था कि बाकी सब छुट्टी करेंगे और बस मैं कॉलेज आऊंगा। अगर तुम्हें ये प्लान बता देते तो तुम भी छुट्टी कर लेती और मैं ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन क्यों? मैंने उसकी बात काटते हुए पूछा। वो कहने लगा, क्योंकि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये सब की मौजूदगी में नहीं हो सकती और ना मैसेज पर। दानियाल की बात पर मेरा दिल धड़कने लगा। मैं ग्राउंड में घास पर बैठ गई। वो भी मेरे साथ वहां बैठ चुका था। ऐसी क्या बात है? मैंने पूछा तो उसने जवाबन मोहब्बत का इजहार कर दिया। उसे भी मालूम था मुझे चॉकलेट और फूल बहुत पसंद है, सो उसने अपने कॉलेज बैग से ये दोनों चीज़ें निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई। वो कहने लगा, अगर तुम इन दोनों चीज़ों को कबूल कर लोगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल है। मैं हंसती थी और उसके हाथ से चॉकलेट और फूल ले लिया था। ये सच था कि मुझे दानियाल की मोहब्बत कबूल थी। मुझे तो वो तभी अच्छा लगने लगा था जब मैं उसे पहली बार मिली थी। जब हमारी दोस्ती हुई थी तो मुझे मालूम हुआ कि वो बहुत ही अच्छा, डिसेंट और दूसरों की इज्जत करने वाला लड़का है। वो बातें भी बहुत अच्छी किया करता था। यही वजह थी कि मैं उसे पसंद करने लगी थी। मैं चॉकलेट खाने लगी। वो मुस्कुराकर मुझे देख रहा था। वो कहने लगा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ये सुनकर मैं मुस्कुराकर उसे देखने लगी और इस्बात में सर हिला दिया। मैं घर में भी हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। मिकाल मुझसे वजह पूछ रहा था तो मैंने उसे कह दिया कि मेरी सालगिरह आने वाली है ना, इसीलिए मैं खुश हूँ, क्योंकि सालगिरह पर मुझे हमेशा नए नए तोहफे मिलते हैं। अच्छा, इस बार तुम्हारी सालगिरह पर मैं भी तुम्हें बहुत मुनफरिद सा तोहफा दूंगा, मिकाल ने कहा तो मैं खुश होकर उसे देखने लगी। ये बात तो सच थी। मुझे तोहफे तोहफ बहुत पसंद थे, लेकिन इस दफ़ा खुशी मुझे दानियाल की वजह से थी। दिसंबर में मेरी सालगिरह आई तो मम्मा ने सब की दावत रखी। सब खानदान वाले घर आकर हमने खूब इंजॉय किया। सब ने बहुत खूबसूरत तोहफे दिए और मुझे खुश रहने की दुआएं थी। मैंने अपने हाथों से केक भी बनाया था, जिसे सब ने बहुत पसंद किया। दानियाल और बाकी सब कह रहे थे वो कल कॉलेज में मुझे तोहफे देंगे। वो सब यहाँ आना चाह रहे थे, लेकिन मुझे उन्हें मना करना पड़ा। उन्हें मना करते हुए मेरे दिल को बड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैं क्या करती? ये ज़रूरी था। मिकाल को भिनक भी पड़ती तो वो मेरे साथ बहुत बुरा करता। मैं मिकाल से इसलिए डरती थी क्योंकि वो एक जिनज़ादा था और एक जिनज़ादे से किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। रात को सब चले गए थे। मैं गिफ्ट्स खोलने लगी। सबने बहुत अच्छी चीज़ें दी थी। अभी मिकाल ने मुझे गिफ्ट देना था। रात को जब मैं अपने कमरे में गई तो देखा सारा कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। एक तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। अब कमरे में नीम उजाला रह गया। ये रोशनी मोमबत्तियों की थी। मिकाल ने मेरा हाथ थामा और मुझे बेड पर बैठा दिया। इसके बाद वो अपने हाथों का बना चॉकलेट केक लेकर आया। उससे मेरा हाथ थाम कर केक काटा और मुझे अपने हाथों से खिलाया। सच कहूँ तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे अब मिकाल की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे दानियाल से मोहब्बत थी और मुझे अपने सामने देखना चाहती थी। अगर ये बात मिकाल को पता चल जाती तो वो पता नहीं क्या करता। इसीलिए मैंने उससे ये बात छुपाई थी। मैं खुश हो गई ये सोचकर कि कल मैं दानियाल से मिलूंगी। सालगिरह मनाकर वो चला गया और मेरा कमरा एक बार फिर पहले जैसा हो गया। अब मुझे सुकून की नींद आने वाली थी। अगले दिन हम सब फ्री लेक्चर में कैंटीन में आ गए। सब दोस्तों ने मुझे पैसे दे दिए थे क्योंकि कॉलेज में गिफ्ट्स वगैरह लाना अलाउड नहीं था। दानियाल ने भी मुझे पैसे दिए थे और चॉकलेट भी दी थी। मेरी दोस्त किंजा कहने लगी, आयरा, अगर तुम हमें अपने घर बुला लेती तो हम इतने अच्छे अच्छे तोहफे तुम्हारे लिए खरीद कर लाते, लेकिन अब तुम्हारी वजह से हमें ये पैसे देने पड़ रहे हैं। किंजा की बात सुनकर मैंने गहरी सांस खारिज की और उसे कहा कि देखो किंजा, इसके पीछे एक वजह है और वो वजह मैं अभी बता नहीं सकती, वक्त आने पर बताऊंगी। मैंने उसे समझाया तो किसी ने मुझसे मजीद शिकवा नहीं किया। सबने मुझे ज़बरदस्ती पैसे दिए थे। मैं लेना नहीं चाहती थी। इसके बाद सबने मुझे और दानियाल को अकेला छोड़ दिया। मैं और दानियाल ग्राउंड में टहल रहे थे। उसने कहा, अभी एक और तोहफा तुम्हें देना बाकी है। कौन सा? मैंने पूछा तो उसने जेब से एक मखमली डब्बी निकाली और उसमें से सोने की खूबसूरत डिज़ाइन वाली अंगूठी निकाल कर मेरी उंगली में पहना दी। ये अंगूठी बहुत खूबसूरत थी। मैंने उससे कहा, यह सबसे खूबसूरत तोहफा है। वो मुस्कुरा दिया। मैं घर आई तो मामा को बताया ये पैसे और अंगूठी मुझे क्लासमेट्स ने दी है। मामा भी कह रही थी कि इन सबको कल घर बुला लेती।
ان کی بات سن کر میں افسردہ سی ہو گئی۔ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ تھی، ورنہ میرا تو بہت دل تھا کہ اپنی سالگرہ کا دن دوستوں کے ساتھ گزارتی۔ رات کو جب میں کمرے میں آئی تو وہ جنزادہ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس وقت میں تیسری منزل پر موجود تھی۔ اس نے مجھ سے میری خیریت پوچھی۔ میں نے اس سے کہا میں ٹھیک ہوں۔ اس نے چند باتوں کے بعد میرا ہاتھ تھام لیا اور پوچھنے لگا، یہ انگوٹھی کس نے دی ہے؟ کل تو تمہارے پاس نہیں تھی۔ اس کے سوال پر میں گھبرا گئی اور پھر کہنے لگی، ایک لڑکی نے دی ہے۔ کیا وہ تمہاری دوست ہے؟ میکال نے تلخی سے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے میرے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہنے لگا، تمہیں کسی اور کی چیزوں کو پہننے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی یہ کسی اور کی دی ہوئی انگوٹھی تم پر جچ نہیں رہی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس انگوٹھی کو کھڑکی سے باہر دور پھینک دیا۔ میں دنگ رہ گئی۔ میں نے بہت ضبط کیا، چاہ کر بھی میں اسے کچھ نہ کہہ پائی۔ مجھے میکال اب بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ خود بھی تھوڑی دیر میں چلا گیا۔ میں نے کمرے کی لائٹ بجھائی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ دانیال نے اتنے پیار سے مجھے تحفہ دیا تھا اور اس میکال نے اس تحفے کو پھینک دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ کالج میں جب دانیال کی نگاہ میرے خالی ہاتھ پر پڑی تو وہ کہنے لگا، جو انگوٹھی میں نے تمہیں دی تھی وہ تم پہنا کرو۔ میری آنکھوں میں کل رات والا منظر آ گیا اور میری آنکھیں نم ہو گئی، لیکن میں دانیال کو سچ بتا نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے اس سے کہا، وہ انگوٹھی تمہارے پیار کی نشانی ہے، اسی لیے میں نے سنبھال کر رکھ دی ہے۔ یوں وقت گزر گیا اور میرا ICS کمپلیٹ ہو گیا۔ ہم نے آگے بھی اسی کالج میں پڑھنا تھا۔ میرے خاندان میں جلدی شادی ہو جایا کرتی تھی اور لڑکیاں 12 یا 14 جماعتیں ہی پڑھتی تھی۔ اب چونکہ میں نے 12 پڑھ لی تھی، اسی لیے ماما کو میری شادی کی فکر ہو رہی تھی۔ دانیال مجھے کہہ رہا تھا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے ہاں رشتے کی بات کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ میں اب مزید انکار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر دانیال میری ماما سے نہ ملتا تو ماما کہیں اور میرا رشتہ طے کر دیتی۔ میں نے دانیال سے کہا کہ تم آ جانا اور میں کنزا، آئزہ، ہمنا، طفیل اور حالم کو بھی گھر بلا لیتی ہوں۔ اس طرح میں نے ماما کو بتایا کہ میرا کلاس میٹ دانیال اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آنا چاہتا ہے اور باقی فرینڈز بھی۔ ماما بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ سب کو بلا لو۔ آج دوپہر میں سب نے گھر آنا تھا۔ میں نے اور ماما نے بہت اچھا اہتمام کیا تھا۔ وہ جنزادہ کل سے مجھے نظر نہیں آیا تھا اور میں خوش تھی۔ اللہ کرے وہ آئے ہی نہ۔ کھانا بنا کر اور صفائیاں کر کے میں پیارا سے تیار ہو گئی۔ دوپہر میں سب وقت پر پہنچ گئے۔ ہم نے سب کے لیے چائے بنائی اور دیگر لوازمات ٹیبل پر سجا دیے۔ اب میں بھی سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ دانیال کے ساتھ اس کی امی، دادی، ایک بڑی اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ باقی گھر والے گھر ہی تھے۔ اس طرح باتوں کے دوران انہوں نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ ماما کو دانیال بہت پسند آیا تھا۔ میری دوستی بھی ماما کو کہہ رہی تھی کہ دانیال میرے لیے ایک اچھا لڑکا ہے۔ ماما کہنے لگی، اگر آئرہ کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد ماما نے مجھ سے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دانیال کی ماما نے مجھے انگوٹھی پہنا دی۔ دانیال میری جانب دیکھ رہا تھا اور میں اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ایک حسین دن گزار کر سب گھر چلے گئے۔ ماما اب مجھ سے تھوڑا ناراض بھی ہو رہی تھی کہ اتنی دیر بعد تم نے مجھے دانیال کا بتایا۔ اگر تم پہلے بتا دیتی تو میں تمہارے رشتے کے لیے پریشان تو نہ ہوتی اور جہیز بھی بنا لیتی۔ ماما مجھ سے اصل والا نہیں بلکہ مصنوعی والا ناراض ہو رہی تھی، حالانکہ اندر سے تو وہ بہت خوش تھی۔ انہوں نے دانیال کی امی سے کہا تھا کہ وہ اس ہفتے ان کے گھر آئیں گی تاکہ شادی وغیرہ کی تاریخ پر مشاورت کی جائے۔ دانیال کے خاندان میں بھی جلدی شادی کا رواج تھا۔ میں نے ماما سے کہا کہ آپ کو کیا بتاتی، بس پڑھائی میں اتنا مصروف تھی کہ کچھ بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں نے ان کو مطمئن کر دیا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج میکال نہیں آیا تھا اور میں خوشی سے سو گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری خوشی غم میں بدلنے والی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب مجھے محسوس ہوا میرے قریب کوئی موجود ہے۔ میرا دماغ جاگ گیا اور میں سمجھ گئی یقیناً میکال آیا ہوگا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے قریب میکال ہی کھڑا تھا۔ تم اس وقت؟ میں نے کہا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، آج گھر پر کون آیا تھا؟ اس کی بات سن کر ڈر کے مارے میری نیند مکمل طور پر اڑ گئی۔ میرے کلاس میٹ آئے تھے مجھ سے ملنے۔ میں نے اس سے کہا۔ اس نے تیش میں میرا ہاتھ تھاما اور پوچھنے لگا، اس لڑکے کی ماں نے یہ انگوٹھی کیوں پہنائی تمہیں؟ یہ سن کر میں کانپ سی گئی۔ اس کا مطلب اسے سب معلوم ہو گیا تھا۔ اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اور میں اسے سچ نہیں چھپا سکتی تھی۔ میں نے اسے کہا کیونکہ میری شادی اس لڑکے سے ہونے والی ہے، اس لیے۔ یہ سن کر اس نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تم نے یہ انگوٹھی پہنی کیسے؟ تم صرف میری ہو، یہ بات کیوں نہیں تسلیم کرتی؟ میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا، اور اگر تم نے کسی کے قریب جانے کی کوشش کی تو تمہیں اور اسے مار ڈالوں گا۔
اس نے غصے میں کہتے ہوئے میرے ہاتھ سے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ بہت سخت تھے، میں رونے لگی۔ وہ زبردستی انگوٹھی اتار چکا تھا۔ میرا ہاتھ بری طرح زخمی ہوا تھا اور انگلی سے خون بھی نکل رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، ابھی میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے اسے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور کہا کہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں تم سے ہرگز نکاح نہیں کر سکتی۔ میں دانیال سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے نکاح کروں گی۔ میں نے آج ہمت کر کر بول ہی دیا تھا۔ اب اس نے مجھے ایک بار پھر مارنا شروع کر دیا۔ میں ڈر کر مما کو پکارنے لگی۔ وہ کمرے میں آ چکی تھی لیکن تب تک میری حالت بری ہو گئی تھی۔ میرے ہونٹوں سے خون رس رہا تھا۔ میرے سارے بال بکھر چکے تھے۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ میکال کمرے سے جا چکا تھا۔ مما دنگ رہ گئی اور مجھے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے جلدی سے دانیال کو فون ملایا کیونکہ دانیال کا گھر میرے گھر سے نزدیک تھا۔ وہ میری حالت دیکھ کر حیران تھا۔ مجھے آدھی رات کو فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا۔ اس وقت اسپتال میں رش کم تھا۔ دانیال کے تایا ایک ڈاکٹر تھے، وہ مجھے ان کے پاس لے گیا تھا۔ انہوں نے میرا معائنہ کرتے ہوئے بتایا کہ مجھ پر سخت قسم کا تشدد کیا گیا ہے۔ یہ سن کر مما اور دانیال حیران تھے۔ مما نے دانیال کو ساری بات بتائی۔ دانیال بھی پریشان تھا۔ جب کمرے میں کوئی موجود ہی نہیں تھا تو اس پر تشدد کس نے کیا؟ دانیال سوچ رہا تھا کہ میری مما جھوٹ بول رہی ہیں اور انہوں نے ہی مجھے مارا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا شاید میری مما کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں دانیال سے محبت کرتی ہوں۔ دانیال کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اسپتال میں ہی تھا اور میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ دانیال واقعی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ فجر کے وقت مجھے ہوش آیا تھا۔ میرے زخم صاف تھے اور ڈرپ بھی لگی ہوئی تھی۔ میں ہوش میں آ کر رونے لگی۔ مما میرے پاس آ گئی اور میں ان کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ دانیال مجھ سے پوچھنے لگا کہ مجھے سچ سچ بتانا عائرہ، تمہارے اوپر کس نے تشدد کیا؟ وہ مما کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ اس کا شک میری مما پر جا رہا ہے۔ ان کو سب کچھ سچ بتانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ میں خود میکال سے رہائی چاہتی تھی۔ جب زخم ناسور بن جائے تو جسم کے اس حصے کو الگ کر دینا چاہیے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ میں آپ کو وہ سچ بتانا چاہتی ہوں جو میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ یہ سن کر وہ دونوں حیران ہوئے۔ دانیال اسٹول پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے آہستہ آہستہ انہیں سب کچھ بتانا شروع کیا کہ کس طرح بچپن میں میری دوستی میکال جنزادے سے ہوئی۔ بچپن میں تو میں اس کی باتوں سے واقف نہیں تھی کہ وہ جنزادہ ہے۔ یہ بھی بتایا کہ کس طرح اس نے میری اور لینا کی دوستی توڑوائی۔ اس جنزادے کی وجہ سے میں کسی سے دوستی نہیں کر پاتی تھی۔ پہلے وہ مجھے اسکول میں ملتا تھا اور پھر وہ گھر آنے لگا۔ جب مجھے معلوم ہوا وہ جنزادہ ہے تو میں اس سے ڈرنے لگی۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اس کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں، اسی لیے ڈر سے میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کی وجہ سے میں نے کبھی دوست نہیں بنائے، اور اس دن جب مما نے میرے بال کاٹے تو اسی جنزادے نے مما سے بدلہ لیا اور ان کے ہاتھ جلا دیے۔ اس میکال کی وجہ سے میں نے کالج میں اپنے دوستوں کو گھر نہ بلایا، کیونکہ اگر اس جنزادے کو پتہ چل جاتا کہ میں نے دوست بنا لی ہیں تو وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا۔ میں اپنے دوست کھونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے انہیں کبھی گھر نہیں بلایا اور ہمیشہ میکال سے جھوٹ بولتی رہی کہ اس کے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ جو حال اس نے مما کا کیا تھا میں دیکھ چکی تھی اور میں کافی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے جب دانیال سے محبت ہوئی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی دن اس کو گھر بلا کر رہوں گی، کیونکہ میں دانیال کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اگر میں میکال سے ڈر سے دانیال کو گھر نہ بلاتی تو ہمیشہ کے لیے دانیال کو کھو دیتی۔ مجھے لگا تھا اس کو کبھی یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہ کل گھر پر نہیں آیا تھا، لیکن اس میکال کو سب معلوم ہو چکا ہے کہ میں دانیال سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہوں۔ اسی لیے آج رات وہ آیا اور اس نے مجھے مارا اور کہنے لگا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے انکار کر دیا اور پھر اس نے مجھے بہت مارا۔ مجھے وہ اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا۔ مما، مجھے اس سے دوستی نہیں رکھنی، وہ اچھا نہیں ہے، میں اس سے نجات چاہتی ہوں۔ میں سب بتا کر رونے لگی۔ مما کو بہت گہرا صدمہ ہوا۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہ رہی۔ دانیال کہنے لگا تم خود کو اکیلا مت سمجھو عائرہ، میں نے تم سے سچی محبت کی ہے اور میں تمہیں اس مشکل سے نکال کر رہوں گا، اور تم صرف میری ہو، میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ دانیال کی تسلی پر میں دل سے مسکرائی تھی۔ مما مجھ پر آیات پڑھ کر پھونکنے لگی تاکہ وہ جنزادہ میرے پیچھے نہ آئے۔ تم پریشان نہ ہو عائرہ، اس کا حل بھی دنیا میں موجود ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، میں تمہیں اس سے رہائی دلوا دوں گی، بس تم رونا بند کرو۔ مما نے میرے آنسو صاف کیے۔ صبح تک میں ہسپتال میں رہی، دانیال بھی وہیں تھا۔ میں نے مما سے کہا مجھے گھر نہیں جانا۔ کیوں بیٹا؟ مما نے پوچھا تو میں نے کہا اس جنزادے کو میرے گھر کا معلوم ہے نا، وہ وہاں آ جائے گا اور وہ دوبارہ مجھے پہچاننے کی کوشش کرے گا،
اگر وہ مجھے ساتھ لے گیا تو زبردستی شادی بھی کر لے گا، جبکہ میں دانیال کے علاوہ اور کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے مما سے کہا تو مما نے کہا ہم تمہاری پھپھو کے گھر چلتے ہیں، انہیں اس بارے میں کافی معلومات ہیں، وہ ہماری مدد کریں گی۔ اگر آپ کو مناسب لگے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ دانیال نے پوچھا تو مما نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دانیال سے بہت خوش تھی کہ اس نے مجھے مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑا۔ دانیال کے پاس گاڑی تھی، اس کی گاڑی میں ہم پھپھو کے گھر پہنچے۔ پھپھا تو دبئی میں رہتے تھے۔ جب ہم صبح صبح گھر آئے تو پھپھو پوچھنے لگی سب خیریت تو ہے؟ ہم نے ان کو سب کچھ بتایا اور مدد چاہی۔ پھپھو کہنے لگی یہ عاشق جنات کی کافی بری قسم ہے، ایسے جنات انسانوں پر تشدد کرتے ہیں، اگر وہ انسان ان کے بجائے کسی اور کی طرف متوجہ ہوں تو یہ اس شخص کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں اور اللہ کے نافرمان بھی۔ آہستہ آہستہ یہ انسانوں پر زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ ان سے بچنے کا واحد حل یہی ہے کہ لڑکی کی شادی کر دی جائے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو یہ اس لڑکی کے قریب نہیں آ پاتے۔ پھپھو نے بتایا۔ دانیال کہنے لگا پھر ہمیں جلد ہی نکاح کر لینا چاہیے، میں آج ہی آئرہ سے نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ پھپھو نے کہا ہاں یہی بہتر ہوگا، اور نکاح کسی مسجد میں کرنا کیونکہ وہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اگر کہیں اور کیا جائے تو ممکن ہے وہ رکاوٹ پیدا کرے۔ پھپھو کا ہم نے شکریہ ادا کیا، انہوں نے بھی نکاح میں شرکت کرنی تھی۔ دانیال نے گھر جا کر اپنی والدہ اور والد صاحب کو نکاح کے لیے منایا۔ اس کے ماں باپ سیدھے سادے لوگ تھے، وہ بھلا کیا اعتراض کر سکتے تھے۔ میرے گھر ابھی کوئی بھی نہیں گیا تھا، ہم پھپھو کے گھر پر ہی تھے۔ شام میں تیار ہو گئی اور پھر ہم چند لوگ مسجد میں چلے گئے اور وہاں ہمارا نکاح ہوا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا دانیال سے نکاح ہو گیا اور اب اس جنزادے سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ پھپھو نے ہمیں ایک سفید رنگ کا سفوف بھی دیا جو ہمیں اپنے گھر کے دروازے کے باہر ڈالنا تھا، اسے وہ جنزادہ ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ہم نے ایسا ہی کیا تھا۔ دانیال اپنے گھر چلا گیا تھا، اس کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ اسی ہفتے وہ بارات لے کر آ جائیں گے اور میری ماما کو جہیز جیسے تکلفات میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ دانیال چاہ رہا تھا کہ میں گھر اکیلی نہ رہوں بلکہ میں اور مما دانیال کے گھر آ جائیں، لیکن ایسا ابھی ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ ابھی ہمیں دیکھنا بھی تھا کہ کہیں وہ جنزادہ دوبارہ مجھ تک رسائی حاصل تو نہیں کر لیتا۔ اس رات مما نے کہا کہ میں ان کے ساتھ سو جاؤں اور میں انہی کے کمرے میں لیٹی تھی۔ نیند میں مجھے میکال کی آوازیں آنے لگیں، وہ کہہ رہا تھا میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ میں ڈر کر اٹھ بیٹھی لیکن میرے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ میں دوبارہ لیٹ گئی مگر ابھی میرے کانوں میں اس کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے وہ بہت دور سے غصے میں بول رہا ہے۔ اگلے دن جب ہم نے پھپھو کو بتایا تو وہ کہنے لگی آئرہ تم نمازیں پڑھنا مت چھوڑنا، وہ جنزادہ دور سے ہی تمہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا لیکن کبھی تمہارے قریب نہیں آ سکے گا، لیکن آہستہ آہستہ وہ خود ہی تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا۔ یہ سن کر میں نے تشکر سے گہری سانس لی، وہ واقعی میرے قریب نہیں آ سکا تھا۔ بالآخر 10 سالوں بعد مجھے اس سے چھٹکارا مل گیا۔ میں اب کھل کر سانس لے سکتی تھی اور اپنی زندگی جی سکتی تھی۔ اسی ہفتے میرے گھر میں رونق لگ گئی، سب خاندان والے اور میرے فرینڈز گھر آ گئے تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ وہ جنزادہ مجھ سے دور ہو گیا ہے اور میری زندگی اچھی ہو گئی ہے۔ بارات کے دن میں دلہن بنی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے ہاتھوں پر دانیال کے نام کی مہندی لگی ہوئی تھی۔ میں نے دل سے دعا کی کہ میں اور دانیال ہمیشہ خوش رہیں اور وہ جنزادہ کبھی ہماری زندگی میں واپس نہ آئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔